बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार का दिन है, 10 नवंबर की तारीख है। इमरान खान की रिहाई के लिए कल बड़ा अहम दिन होगा। वो मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ का बड़ा पावरफुल शो हुआ। अब जो अगले 20 दिन हैं वो उसमें मामलात क्या होंगे, इनके पास क्या आखिरी चांस है, इसका सारा पोस्टमार्टम करेंगे। और ये जो OIC का इजलास हो रहा है जिसकी साइड लाइन में मीटिंग्स हैं और उसमें वो ममालिक आ रहे हैं कि जिनसे ये सारा मामला हल करने की तवक्को की जा रही है, सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात। पैगामात उनके पास आ चुके हैं, फ़ोन पर उनकी बातचीत हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप वगैरह से भी। अब इसहाक डार भी है, शहबाज शरीफ भी है। ये मामलात अब किस तरफ जाएंगे? ज़ल्मे खलीलज़ाद का इसमें आमद भी उसकी तवक्को और किरदार की भी बात है। और मौलाना साहब से अडयाला जेल में जो मुलाकात के लिए पीपल्स पार्टी बाकायदा सहूलतकारी की कोशिश कर रही है। इसके साथ जो मईशत की तबाही है, IMF के आने से पहले बड़ी शराइत है, उन पर बात करेंगे जो अहम मुलाकातें हैं। और अदलिया में जो अब 26वीं तरमीम का मामला रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी तारीख बनाने का जजेस के पास एक मौका है। और शौकत खानम अस्पताल पर ताला लगाने वालों का इंजाम मैं देख रहा था। शरीफ ख़ानदान के तीनों बड़े कैंसर का शिकार। इसके अलावा पंजाब में जो जहरीली धुंध के असरात क्या हैं वो लोग अंदाज़ा नहीं कर रहे, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और तैयब अर्दगान से भी इलॉन मस्क की, डोनाल्ड ट्रंप की काबीना का अहम बंदा होगा, उसकी मुलाकात हुई। अलकादर ट्रस्ट में जो खान का सबसे बड़ा केस 12 तारीख बरीयत का है, उसके भी 79 सवालात और उनके जवाब, वो तफसील भी सामने आई, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले ये जो तहरीक इंसाफ का कल पावर शो हुआ, क़यादत और अवाम एहतजाज के मामला और इसके साथ जो बैरूनी दबाव है, ये दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी, उसमें मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नवंबर का ये महीना तहरीक इंसाफ के पास शायद आखिरी मौका हो, ख़ास तौर पर ये 20 दिन, ये अवामी एहतजाज के हिसाब से। सवाबी का जो जलसा कल हुआ, ये इमरान खान की हिदायत पे था। और ये तहरीक अब इस महीने में अरूज पर पहुंचना लाजमी है। फाइनल कॉल इस महीने के 20 दिनों के अंदर अंदर लाजमी आए, वरना इसके बाद मामला इनके हाथ से नहीं रुक जाएगा। तारीख शायद मौजूदा क़यादत नहीं बोझ उठा सकती, ये इमरान खान की तरफ से ही देखते हैं, इमरान खान की तरफ से ही आएगी। और जहाँ लोगों ने इतना सब्र किया, मेरे ख्याल में 20 दिन और सब्र कर लें। उसके बाद अगर ये तहरीक इंसाफ की आदत सुस्ती दिखाए तो फिर आप अपनी तोपों का रुख क़यादत की तरफ कर दें। इन्हें 20 दिन का मार्जिन दे दें, दिन दे दें। कल बहुत बड़ा जलसा था, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि अवाम वोट बैंक तहरीक इंसाफ का मैंडेट समेत, अवामी राय समेत खान के साथ खड़ी है। अब जो सवालात उठ रहे हैं वो क़यादत पर उठ रहे हैं कि वो लाए अमल, वो जिसका ऐलान, जिसकी अवाम तवक्को कर रही थी, वो जलसे में क्यों नहीं हुआ। अमरीकी सहाफ़ी रायन ग्रेम, उसने भी देखे सवाल पूछे हैं कि तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी ताकत है पाकिस्तान में, ये मोबिलाइज़ क्यों नहीं हो रही, क़यादत की तरफ से कॉल क्यों नहीं आ रही। ये तो जब भी बुलाते हैं अवाम लबैक कर रही है, सबूत सामने है, अवाम के लिए मैदान में खड़ी है, खान के लिए खड़ी है। डी चौक में भी कामयाब हुए, वहाँ भी वो अलीमीन गंडापुर की वजह से दूरियाँ नज़र आई थी आपको अवाम में, वो भी कल के जलसे की वजह से ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। अब ये जलसा अगर नाकाम हो जाता तो फिर कहा जा सकता अवाम ना उम्मीद हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम खान के साथ डट के खड़ी है और वो चाहते हैं डायरेक्शन दें, हमें प्लान दें। लोग तो देखे कल के जलसे में भी अपने साथ कफन भी लेकर आए हुए थे कि अगर क़यादत की तरफ से ऐलान आता है तो हम तो तैयार हैं। लेकिन अब वो लाए अमल क्या होगा, इस अवाम की बेताबी और बेसब्री जो है इमरान खान की रिहाई में जो लोग किरदार अदा करना चाहिए, वो क्या किरदार अदा करेंगे, ये बड़ा अहम मामला है। तहरीक इंसाफ की क़यादत पाकिस्तान की अवाम को कैसे इस्तेमाल कर सकती है। और इसका देखिए, एक तो बड़ा सादा हाल है कि अवाम की इतनी बड़ी तादाद में ये मामला खुद अपने हाथ में लें, खुद सड़कों पर आएँ, तो 24 घंटों के अंदर अंदर, बल्कि 2 घंटों के अंदर मामला हल हो जाए। अब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हों, सपोर्टर्स हों, ये चाहने वाले हों, ये एक हद तक कर सकते हैं। लेकिन अवाम जो पाकिस्तान के लोग हैं, अब इन्हें मौका तो देखिए अल्लाह ने दिया, काफ़ी दफ़ा मोबिलाइज़ कर सकते थे, बड़ा कुछ कर सकते, लेकिन नाकाम हुए। वजूहत चाहे कुछ भी हों, आप कहें बुज़दिल हैं, डरते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं होंगी शायद, लेकिन असल जो तहरीक शुरू होगी, ये भी याद रखें कि बहुत सारे क़यादत के लोग आपको नज़र नहीं आएंगे उसमें। जब भी असल तहरीक, मिसाल के तौर, मेरा नहीं ख्याल बैरिस्टर गौर कभी नज़र आएंगे, या शेख वकास होंगे, सलमान अकरम राजा होंगे, ये खुद आपको क़यादत करते हुए अवाम के अंदर से लोग नज़र आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक ये लोग ठीक है, मामलात संभालने तक, बयानात तक, लोगों को मोबिलाइज़ करने तक ये, लेकिन जो अवामी तहरीक होती है वो ज़रा मुख्तलिफ, वो इमरान खान जैसा लीडर खुद चलाता है, वो खुद फ्रंट पे चलाता है। अब आपको इसकी थोड़ी सी अगर आपको माजी में भी लेके जाऊँ, ये एक बड़ा मुश्किल काम है इस तरह की तहरीकें चलाना। ये जो जलसों में इन्होंने ऐलान किया, मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ ने कि जी लोग जो नहीं आएंगे उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। अभी आप देख लें कि क़यादत में आपको हमाद अज़हर नज़र आया, उमर डार नज़र आया, लेकिन बाकी जो काबिल ज़िक्र लोग थे क़यादत के, बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन बहुत सारे नहीं भी मौजूद थे। अब उन पर क्या एक्शन लेंगे वो समझ आएगी। इसीलिए जो हमारा उम्मीद और नज़र आती है पाकिस्तानी को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे, ये अमेरिका की तरफ मामलात क्यों जाते हैं बार बार, और उसी का दबाव है कि एस्टेब्लिशमेंट की दौड़ भी नज़र आती है, परेशानी भी नज़र आती है। अवाम की तहरीक से कोई परेशानी नज़र नहीं आती, ये समझ रहे हैं कि हमने अवाम को काबू कर लिया।
تحریک انصاف کے اندر چاہے اختلافات ڈالے ہوں، پارٹی کے لوگوں کو چاہے کو بزدل قرار دے دیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، اب اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے. مثال کے طور پر ایک تصویر میں علی امین گنڈا پور صاحب کور کمانڈر سے ملاقات کر رہے تھے، وہاں خان کی تصویریں نظر نہیں آ رہی تھیں. دوسری جگہ وہ جلسے میں کھل کر باتیں کر رہے تھے لیکن نام نہیں لے رہے تھے، کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا، کوئی ایسا بیان نہیں دیا. وہ سارے ہوائی باتیں تھی اس طرح کی، مر جائیں گے، لے جائیں گے، اڑا دیں گے، وہ ساری آپ نے سنے ان کے ڈائلاگ. اب عمران خان کے ساتھ چونکہ عوام کی طاقت ہے، سوشل میڈیا ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، اسی لیے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سوشل میڈیا تھی، عوام تھی، اب وہاں چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے طاقت کا اظہار اس طرح نہیں کیا جس طرح یہاں ہوا ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے اب وہاں وہ خاموش ہو گئے اپنے ملک کی خاطر. یہاں پہ چونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہے اور وہ جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے وہاں بھی خلاف ہے. تو یہ معاملہ جو ہے پھر معیشت اور انٹرنیشنل دباؤ پر ہی آ کے ختم ہوتا ہے. اس میں IMF کا بڑا اہم کردار نظر آ رہا ہے، اور سعودی عرب، قطر اور عرب امارات، یہ جو میرے خیال میں، اور اندرونی سطح پر مولانا فضل الرحمان، جس طرح میں نے آپ کو زرداری مشرف دور میں معاملہ حل ہوا تھا اس کال کے بعد، جو کال جس کی ایکسپیکٹیشن ہے سب کو، تو اس وقت ان کی ساری توجہ حکومت کی تو آئینی اور قوانین پہ ہے کہ جہاں خطرہ نظر آئے وہاں قانون سازی کر دیں، عدلیہ پر ہے تو وہاں شب خون مار دیں، آئینی ترمیم کے لیے جائز ناجائز ہتھکنڈے استعمال کر دیں، خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ. ایک ان کا صرف یہ 9 مئی کا کیس آپ اٹھا کے دیکھیں جو ابھی علیمہ خانم کی طرف سے پٹیشن آئی کہ تمام مقدمات کی تفصیل بتائیں. اب وہ جب مقدمات کی تفصیل عدالت نے پوچھی کہ IG پنجاب سے، IG پنجاب کی یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، آپ کیوں نہیں دے رہے کیسز کو، چلان کیوں نہیں پیش کر رہے، اس نے اپنے نیچے جو تھے انہیں قصوروار، اس نے اپنے نیچے DPO وغیرہ کو قصوروار ٹھہرا دیا. صرف مالکان کو خوش کرنے کی گرفتاریاں تو کرتے رہے، FIR کاٹتے رہے، لیکن نہ ثبوت ہے، نہ ان کے پاس ٹرائل مکمل ہے، نہ شواہد ہیں. یہ سب جعلی کیسز سب کو پتہ ہے. اب ان معاملات میں، ان حالات میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں بھی یاد لے کے جاؤں کہ جب عمران خان موجود تھے، عوام کا احتجاج 2013 میں، تو آنسو گیس کی شیل تھے، ایک ماحول تھا، 126 دن ڈی چوک کا دھرنا تھا، اس کے باوجود وہ مطالبات منظور نہیں ہوئے. نواز شریف پاناما کیس میں استعفیٰ نہیں ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں خان کی 2018 کی بھاری اکثریت سے الیکشن جیت ہوئی. تو عوام کو موبلائز کرنا، سیاسی سمت دینا، یہ تحریک انصاف کی قیادت یہاں پر تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی ہے. اور ان لوگوں کا ظاہر اقتدار چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جنرل ایوب بھی ایسے ہی 8 سال حکمرانی کرتا رہا، مضبوطی سے دعوے کرتا رہا، پھر استعفیٰ دینے پہ مجبور ہوا. ضیاء الحق اپنے دور کا فرعون تھا، بھٹو کو پھانسی لگا کے اس نے کہا میں ساری زندگی رہوں گا آرمی چیف، لیکن وہ دیکھ لیں اس کے بعد کیا حال ہوا اس کا. جنرل مشرف بھی اسی طرح یہی سمجھتا رہا، وہ بھی مکے بھی لہراتا رہا، 12 مئی کراچی میں 50 لوگوں کو شہید بھی کرتا رہا. لیکن دیکھ لیں پھر ایک وکلا تحریک جنرل کیانی نے شروع کروائی اور اس کے بعد استعفے پہ مجبور ہو گیا. جنرل باجوہ بھی یہی سوچ کے آیا تھا کہ میں اگلے 10 سال کے لیے کہیں نہیں جاتا، لیکن ندیم انجم صاحب نے اس کو بھی کس طرح نکلوایا، یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے. کس طرح اقتدار سے مجبور ہوا استعفیٰ دینے پہ، وہ بھی نکل گیا، نہیں ہوئی ایکسٹینشن. اب یہ جو لندن پلان اور یہ جو کسی طرح کوشش ہے کہ اب 2 سال کھینچ لے کسی طرح، لیکن یہاں بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ آئے گا اور استعفے دینے پر یہ مجبور ہوں گے، کیونکہ یہ ساری ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے، 1-2 کیسز نہیں ہیں. کل OIC کا جو اجلاس ہے بڑا اہم ہوگا، اس میں اسحاق ڈار بھی ہے، شہباز شریف بھی ہے، اور ان تمام جو رہنما ہیں جو ہمیشہ سے فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے رہے، ان معاملات میں سہولت کاری کرتے رہے. تو پیغام ان کا یہی پہلے بھی تھا کہ اپنے مسائل حل کرے، سیاسی استحکام لائیں. چین بھی آ کے سمجھاتا رہا، نہیں مانے اس کی بات، اب وہ قرضے دینے پہ تیار نہیں. سعودی عرب نے آ کے کہا نہ کریں، بس کریں. محمد بن سلمان نے دورہ منسوخ کر کے احتجاج کیا، نہیں مانے اس کی بات. اب یہ اسی لیے ان کی مدد بھی نہیں کر رہے. لیکن اب ان کی چونکہ مجبوری جو اس لیول پر چلی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پر IMF کے چین اور سعودی عرب کے قرضے رول اوور نہ کرنے کی وجہ سے جو مشکلات ہوں گی، حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ ان کے وزیر خزانہ کے خود اپنے بیانات سن لیں، وہ خود آپ کو تھوڑا بہت بتا رہے ہیں، تھوڑا بہت، کہ IMF کی شرائط پوری نہیں ہو سکتی ہم سے، صاف بات ہے. اور اب یہ مجبوری ہے، شرائط پوری نہ ہو تو وہ قرض نہیں دیں گے. معیشت کے حالات آپ دیکھیں کہ پاسپورٹ دنیا کا 4تھا ترین کمزور ہے، جس کے اب پیپرز نہیں ہیں ان کے پاس چھاپنے کے. اندازہ کریں، یہ جو لاہور کی سموگ ہے، یہ آپ کو چھوٹا سا معاملہ نظر آ رہا ہے، صرف یہ ایک معاملہ ہی حکومت گرانے کے لیے کافی ہے. برطانیہ میں جہاں یہ آل شریف کھلی فضا میں موجے کر رہے ہیں، وہاں یہ 1952 میں معاملہ ہو چکا ہے، 72 سال پہلے وہ وہاں لاہور بن چکا تھا، زہریلے دھواں تھا وہاں. آج جس طرح یہ لاہور کو اس دھوئیں کے لوگوں کو چھوڑ کے خود آل شریف سارے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں پر جو فیکٹریاں، چمنیاں، بھٹے لگے ہوئے ہیں، زہریلے کیمیکل نکل رہے ہیں، لوگوں کا اس وقت جینا عذاب ہوگا. اور سب سے بڑا شہر ہے پنجاب کی 62% کا، وہاں کے حالات دیکھیں، گاڑیاں، بسیں، ٹرینیں، یہ جو بھی مسائل ہیں وہاں پہ 12,000 سے زائد لوگ پنجاب میں سانس کی انفیکشن کا شکار ہیں. وہاں تو انہوں نے خیر قوانین بنا لیا، انہوں نے اسکولوں میں چھٹیاں دے دی. تو حالات ان کے کنٹرول سے بالکل باہر ہیں. یہ چونکہ سارا طاقت، سارا زور 2/3 اکثریت پر، قانون بنانے پر، وہاں کبھی دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں معیشت تباہ ہو رہی ہے. ایسی صورتحال میں یہ خود تو ایئر فورس 1 کے جہاز لے کر جس طرح جنیوا بھاگے، اسی طرح ان کے تو 12 جہاز تیار ہیں. سزا لیکن پھر بھی ملے گی انشاءاللہ.
مخلوق خدا پہ دیکھیں ظلم کی سزا سے بچ تو نہیں سکتے. نواز شریف جبڑوں کے السر کے کینسر میں ہیں, شہباز شریف کمر کے کینسر میں, مریم نواز اب تھائرائڈ گلے کے کینسر کی خبریں ہیں. اب جنرل باجوہ کے بھی اسی طرح کی اطلاعات ہے کہ اسے انسومنیا ہے, رات کو نیند نہیں آتی, پوری رات جاگتا رہتا ہے. اب دوسرے بھی ظالم لوگ ہیں, ان کے حالات دیکھیں, کسی کا گوشت جھڑنے کی بیماری لگی ہوئی ہے, جسم سے گوشت جھڑ رہا ہے, بڑی خطرناک بیماری ہے. زرداری کو گھٹیا کا مرض ہے, وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں, کھڑا ہونے کے قابل نہیں, کھانے کے قابل نہیں. پھر ان کو رات کے اندھیرے میں اسی طرح پہ لا کے دفن کر دیا جاتا مشرف کی طرح, اور ان کی قبروں کا نام و نشان نہیں رہتا. زندگی میں بھی یہ لوگ ضلالت اکٹھی کر رہے ہیں. دیکھیں خان نے ایک بات کی تھی کہ یہ دنیا کے جس ملک میں جائیں گے وہاں ضلالت ان کا پیچھا کرے گی, چاہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ معاملہ ہوا ہو, قاضی فائز کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے ہو, نواز شریف کے ساتھ تو ایون فیلڈ کے باہر روز ہی آپ کو پتہ ہے یہ ضلالت کا کھیل جاری ہے, اور مریم نواز کے ساتھ ابھی جو جنیوا کی گلیوں سڑکوں پر ضلالت ہوئی, مطلب پاکستانیوں نے دنیا بھر میں چین سے نہیں بیٹھنے دینا. تو یہ ان کا کھیل جاری رہے گا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. تو اب جو اس وقت حالات ہیں, دوبارہ بھی دیکھ لیں, جو ملک اٹھتا ہے ان کو ذلیل کر دیتا ہے. وہ چین کا سفیر ڈپٹی پرائم منسٹر ساگ ڈار کو بھری محفل میں ذلیل کر کے کہہ گیا بھارت چیمپئن ٹرافی نہیں کھیلنے آتا, اور یہاں وزیر خزانہ خود برملا کہہ رہے ہمیں تو کوئی قرض ہی نہیں دیتا, ہمارے ساتھ کوئی سرمایہ کاری ہی نہیں کرتا, ہمارے تو قرضوں کو شیڈول ہی نہیں کر رہا. چین کی ہم منتیں کر رہے ہیں, سعودی عرب کی ہم منتیں کر رہے ہیں قرضے ری شیڈول کریں, وہ نہیں کر رہے. ابھی تو ہیومن رائٹس کے کمیشن نے بھی آنا ہے, اور جب وہ آئیں گے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر, یہ جو سویلین کے ملٹری حراست میں رکھا ہو ان معاملات پر, غیر قانونی انسانی معاملات پر, صحافیوں کو اٹھانے کے, سوشل میڈیا پابندیوں پر, انسداد دہشت گردی کے جو قوانین میں ترامیم کی, یہ پوری ایک لمبی چارج شیٹ ان پہ لگی ہوئی ہے. تو وہ ان پہ ہاتھ اپنا الگ سیدھا کریں گے. یہ جو امریکہ کی تبدیلی ہے اس کا اثر آپ کو یورپ سے بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور یہ جب یورپی یونین کا دباؤ ہوگا, یہ آپ کو یاد ہوگا جو خان نے کہا تھا نا یورپی یونین کو ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے. اب یہ کدھر جائیں گے؟ تو ساری تجارت رک جانی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ تو سر یہی کر سکتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس ڈیلیٹ کریں اور کچھ بھی نہیں, یا تحریک انصاف کو امریکہ مخالف ثابت کر دیں کسی طرح, ڈونلڈ ٹرمپ مخالف ثابت کر دیں. جیسے جھنڈا انہوں نے کل بہت بڑی واردات انہوں نے کوشش کی, تحریک انصاف کا جو جھنڈا امریکہ کا جھنڈا جو تحریک انصاف کے جلسے میں لائے, یہ سوچ رہے تھے لوگ جھنڈا پکڑ کے جلا دیں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں جی امریکہ کے مخالف ہے, اور اگر جھنڈا لہرایا تو ہم کہیں گے امریکہ کی غلامی میں چلے گئے. لیکن لوگوں نے بڑے طریقے سے حل کر کے بندے کو ہٹا دیا. بہرحال یہ ساری باتیں دیکھیں قانون اور عدلیہ کے حوالے سے ہیں, خان کے کیسز کے معاملات بھی ہیں, لیکن حل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا, بیرونی دباؤ. اب نیب کی طرف سے خان کے کیسز پہ 79 سوالات کا ایک سوال نامہ جو بھیجا گیا القادر ٹرسٹ کیس پر, جس کا جواب کل عمران خان نے جمع کروانا. 12 تاریخ جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ ہے, رہائی عمران خان کی اس پہ قانونی لحاظ سے تو متوقع ہے. نیب کی کوشش اس میں یہی ہے کہ کسی طرح ثابت کریں کہ عمران خان ذاتی فوائد اٹھا رہے ہیں, کوئی غیر قانونی کام کیا ہے. سوالات وہی بار بار پوچھے جا رہے ہیں جن کا جواب عمران خان دے چکے ہیں. سوالات کیا ہیں تو وہ بڑے لمبے سوالات ہیں, لیکن میں بنیادی آپ کو کچھ ان کے جواب رکھتا ہوں, اور سوال بھی بتاتا ہوں اور جواب بھی. انہوں نے کہا جی ٹرسٹ موجود ہے, ٹرسٹ بالکل موجود ہے. خان کے اکاؤنٹ میں کیا پیسے گئے؟ بالکل بھی نہیں گئے. یہ پیسے تو ٹرسٹ کی زمین پر یا عمران خان نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا؟ بالکل بھی نہیں. اب کیا حکومت پاکستان کو فائدہ ہوا؟ بالکل ہوا. 21 ارب کا سود اب تک حاصل ہو چکا ہے. کیا عمران خان یہ پیسے ضائع کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے. اگر عمران خان برطانیہ سے پیسے نہ لیتے تو یہ برطانیہ کی تحویل میں چلے جاتے, پاکستان کو کچھ بھی نہ ملتا. اب ان پیسوں سے کیا یونیورسٹی بنی؟ بالکل القادر یونیورسٹی بنی. کتنے 60 سے زائد طلباء نے وہاں داخلہ لیا, ایڈمیشن لیا. حکومت نے یونیورسٹی روک دی ہے؟ بالکل روک دی ہے. اب یہ جو 60 طلباء جن کی تعلیم کا نقصان ہوا, اور اس سے بعد کتنے آنے تھے, جس طرح آپ نمل آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ملک ریاض کوئی خان کو مالی فائدہ دے سکتا تھا؟ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں. زلفی بخاری یا فرح شہزادی نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ انہوں نے بھی کوئی نہیں اٹھایا. ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ بنا نہیں بنا وہ بھی. کابینہ کا کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی گواہی دینے آیا؟ پرویز خٹک, زبیدہ جلال اور اعظم خان تینوں نے بیانات سے انکار کیا, بیانات بدل دیے. تو اب سب سے بڑا سوال یہ کہ ملک ریاض کے پاس پیسے کہاں سے ہیں؟ کیا اس نے پراپرٹی عمران خان سے خریدی؟ بالکل بھی نہیں. یہ پراپرٹی تو ون ہائٹ پارک وہ حسن نواز حسین نواز نے سے خریدی, ان کا خریدنے بیچنے کا معاملہ ہے. تو القادر ٹرسٹ عمران خان کے خلاف تو بن نہیں سکتا. اب یہ انشاءاللہ کیس اڑ جائے گا. اس کے بعد 9 مئی کا ایک کیس ہے, اب وہی نظر آ رہا ہے بظاہر. دیکھیں بدماشی کرنی ہو تو جس طرح خیبر پختونخوا سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے, آج 9 مہینے الیکشن کو ہو گئے ہیں, تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دے گی. جس طرح 26ویں ترامیم پاس کرائیں, 2/3 اکثریت کروائی, باقی چیزیں کریں, بدماشی سے کروائیں تو وہ اسی طرح کروائیں گے. شہباز شریف کو فرد جرم والے دن وزیر اعظم بنا دیں, آصف زرداری کو صدر بنا دیں, یوسف رضوانی کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیں, مریم نواز کو وزیر اعلیٰ لگا دیں. وہ سلیم مانڈوی والا کل کہہ رہا تھا انٹرویو میں بڑا کھل کے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے ہم نے تو کی نہیں, یہ سسٹم جو بنا ہے ہم نے تو نہیں بنایا, اصل حکمران تو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ہم تو غلام ہے, کٹ پتلیاں ہیں, اگلی بار اس باری ہماری ہے, اگلی باری آپ کے, وہ تسلیم کر رہے ہیں. اور یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بیرونی دباؤ میں معاملہ ہوگا. بائیڈن ان کے ساتھ تھا, وہ سارا کچھ کرتے رہے, ہر چیز پہ انہیں کھل کے فری ہینڈ ملا ہوا تھا, اور اب یہی فری ہینڈ رک گیا ہے.
اب اس فری ہینڈ کو ریورس کرنا ہے. ریورس انجینئرنگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تحریک انصاف یہی کر سکتی ہے کہ ان 20 دنوں میں عوام کو موبلائز کرے. خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ جنہوں نے روکی ہوئی تھی ابھی پچھلے دنوں, اب جو خان کی ملاقاتیں ہوں ان میں ایک لائے عمل باقاعدہ طور پہ لائیں کہ اس طرح ہم نے اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے. ہمارا اب جلسہ ہوگا, اس کے بعد ہم ڈی چوک جائیں گے یا ہم اڈیالہ جائیں گے, ہم نے اس تاریخ کو نکلنا ہے. ساری کی ساری عوام نکلے, پھر یہ جانے اور عوام جانے. تحریک انصاف اپنے سر سے اتارے اس بوجھ کو اور یہ بوجھ ڈالے عوام پہ. عوام اتنی مضبوط ہے, 24 کروڑ لوگ ہیں, یہ بوجھ اٹھا لیں گے اور انشاءاللہ خان کی رہائی پر ایک اندرونی معاملہ ہوگا. اور دوسرا جو مجھے بڑا اہم معاملہ اس میں نظر آ رہا ہے وہ امریکہ سے احتجاج جو شروع ہوگا, کیونکہ اب معاملہ اوورسیز پاکستانیوں تک چلا جائے گا. اور اگر یہ لوگ کمزور بھی ہوں گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اگر یہ عوام موبلائز نہیں کر سکتے تو یقین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب جو ہوگا انشاءاللہ بیرونی معاملات سے ہی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنا جو ہے وہ کوئی راستہ نکالے گا اور یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.